बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, DGISPR ने आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और पाक अफ़गानिस्तान सूरत हाल के मुतालिक भी इन डिटेल गुफ्तगू की गई और इस सारी सूरत हाल में सीनियर सहाफ़ियों को ये भी बताया गया कि हालिया पाक अफ़गान कशीदगी के दौरान 206 अफ़गान तालिबान भी मारे गए हैं और 112 फितनाल ख़वारिज हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ कई लातादाद छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की और TTP अफ़गान तालिबान की शाख है और आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात हैं उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इस सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जो इस गुफ्तगू में शामिल हाल रहे सीनियर सहाफ़ी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और उनसे भी सारी सूरत हाल के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। अगर हम अंदरूनी मामलात की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा पर अंदरूनी सियासत जिस तरीके से हो रही है और वज़ीर आला की आर्मी चीफ के ग्रैंड जरगे में अदम शिरकत और ताउन के हवाले से, और साथ ही साथ इस खुसूसी गुफ्तगू के अंदर जो सीनियर सहाफ़ियों से की गई उसमें भारत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है और भरपूर जवाब दिया गया कि ज़मीन हो, समंदर हो या फ़ज़ा, कुछ भी कर ले। जिस तरीके से भारत को पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े और एक इबरतनाक शिकस्त दी, इसी तरह इस सूरत हाल में भी हम जो है सारी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में 27वीं तरमीम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। जनाब नदीम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और माहिर कानून भी हैं। जनाब नदीम हुसैन साहब, सर आज इस गुफ्तगू का हिस्सा आप रहे और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर इस सारी गुफ्तगू के पीछे क्या स्ट्रेटजी कार फरमा थी और क्या क्या बातें बावर कराई गई, क्योंकि अगर हम इस सारी सूरत हाल में देखें पाक अफ़गान मामलात को, वो दिन ब दिन कशीदगी का शिकार होते चले जा रहे हैं। देखें, एक चीज़ तो आज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये बात तय हो गई है कि दहशत गर्दी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस हवाले से अगर अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने से, इस्तेमाल होने से नहीं रोकता, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ख़ुद उसका सद्जवाब करेगा। वन पॉइंट एजेंडा है कि आप इस चीज़ को रोकें और वहाँ पर जो लोग हैं उनको हमारे हवाले करें अगर आप ये बात कहते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो एक तो ये बड़ी आज क्लैरिटी होगी, एक क्लियर कट मैसेज था कि ताकत से रोकेंगे और इस हवाले से जो है कोई समझौता जो है वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं उसके अंदर जो पॉलिटिकल, क्रिमिनल और टेरर का नेटवर्क है उसका उन्होंने बड़ी तफसील से ज़िक्र किया और उन्होंने बड़ी मिसालें देकर इस चीज़ को जो है वो वाज़े किया। और उन्होंने कहा कि खैबर और तीरा की बात की जाती है, हमने ये इलाका क्लियर कर दिया था, लेकिन 3 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आपने वो इलाका क्लियर करना है, दूसरी चीज़ होती है कि आपने वो इलाका होल्ड करना है, और तीसरी चीज़ होती है कि फिर आपने ट्रांसफ़र करना है टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बहाली के लिए। जब वो काम किया तो नाकामी जो है वो आ गई और गवर्नेंस का गैप जो है वो दिखाई दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसमें जो क्राइम और टेरर जो हैं वो बड़ा मेजर रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीरा के अंदर 12,000 एकड़ के ऊपर इस वक्त पोस्त की फसल काश्त की गई है जो इस वक्त सूखने के लिए पड़ी हुई है। फ़ी एकड़ जो है वो 20 से 25 लाख रुपया मुनाफा होता है। अब उन्होंने कहा कि ये मुनाफा जो है ये फिर तकसीम होता है, ये तकसीम होता है वहाँ की जो सियासी सरपरस्ती है उसमें, ये तकसीम होता है वहाँ के जो मुकामी लोग उनमें, और ये तकसीम होता है जो वहाँ पे ख़वारिज जो हैं वो हैं, क्योंकि वो ख़वारिज जो हैं वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं इस सारे सिलसिले के अंदर, क्योंकि जब जाते हैं फ़ौज के कॉन्वॉयज़ तो फिर उन पर अटैक किया जाता है। और ये आप सोचें कि फ़ौज के कॉन्वॉय ने चलना है, क्योंकि बाढ़ भी लगी हुई है, लेकिन चूँकि सरहद 2611 किलोमीटर तवील है और उसके ऊपर एक चेक पोस्ट और दूसरी चेक पोस्ट के साथ 20 किलोमीटर का फासला है, तो रसद भी जानी है, बाकी चीज़ें भी जानी हैं, उनको अटैक किया जाता है। फिर ये पोस्ट अफ़गानिस्तान जाती है, फिर स्मगलर्स इसमें शामिल हो जाते हैं
اور وہاں پہ پھر وہ آئس بنتی ہے، چرس بنتی ہے، پھر وہ دوبارہ ہماری فلوٹ ہوتی ہے۔ سر بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، اسی موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے DGI نے، اور ندیم حسین صاحب اس کے اوپر روشنی بھی ڈالے تھے۔ ندیم صاحب فرمائیے گا، جس طریقے سے آپ نے فنڈنگ کے میکنزم کو بھی بتایا کہ پورا ایک DGI نے اس گفتگو میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، معاملات بھی چل رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں کنٹرولنگ پوائنٹ کہاں ہے کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے اور کم کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ نیکسس جو ہے ظاہر ہے کہ توڑنا ہے، اور یہ نیکسس اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک حکومت جو ہے اس میں انوالو نہ ہو، اور حکومت جو ہے اس کی اپنی ایک سیاسی نصب العین ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو اس صورتحال کو لے کر یہ بات بھی بڑی اب واضح کر دی گئی ہے کہ جو ریاست سے اوپر سیاست نہیں ہے، مملکت پہلے ہے، اور سیاست جو بھی کرنی ہے وہ پھر آپ کرتے رہیں، لیکن جو فیصلہ ایک دفعہ ہو جائے گا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے عمل ہوگا، اور فیصلہ یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اب کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو سارے عوامل ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو افغانستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کے اندر بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ بات تو مانی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن وہ بات چیت جو ہے وہ ریاست اور طالبان کی سطح کے اوپر ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی سطح کے اوپر لایا جائے اور بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور بالکل اس میں طالبان جو ہیں ان کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، اور یہ اب وہاں کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس حکومت کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، جو کہ وہاں کی غیر نمائندہ حکومت ہے، جو انکلوسیو گورنمنٹ۔ اس ساری صورتحال میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہٹ دھرمی جو ہے طالبان حکومت کی وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور اس مذاکرات کی میز پر بھی وہ ہٹ دھرمی برقرار ہے، تو یہ اب رکے گا نہیں معاملہ۔ اچھا ندیم صاحب فرمائیے گا، اگر ہم طالبان حکومت اور عبوری حکومت کی فارمیشن کی بھی بات کریں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان کو بڑا سر پہ بٹھایا گیا، اور اگر امریکہ کی یہاں سے رخصتی کے حوالے سے بھی بات دیکھیں تو جس طریقے سے معاملات ہوتے رہے، اور بس صرف ایک اس بات ساری صورتحال پر مجھے ایک مصرع بھی یاد آتا ہے کہ بات کیا ہو گئی آخر کے بتائے کوئی۔ دیکھیے، پہلے تو جو DGI نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ان کا موقف جو تھا وہ بڑا قریب تھا اس صورتحال کے حوالے سے کہ حالات جو ہیں وہ بدلتے ہیں، اور جو آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس وقت کیا صورتحال ہے اس کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال تھی اس میں جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا، افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئے تو ان کو ایک اسلامی جذبے سے جو ہے ان کا استقبال کیا گیا، ایک ایسی مملکت کے اندر کہ جو کلمے کے نام پر بنی ہے، اور ایک جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ پھر بدلتی گئیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف ہم آج سے نہیں لڑ رہے، 25 سال سے لڑ رہے ہیں، تو وہ اب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے کب تک یہ جو صورتحال ہے اس کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا ہے۔ تو اب کے حالات جو ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ دو ٹوک فیصلہ کریں۔ اگر آپ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں سے نہیں باز آ رہے تو پھر آپ اس کی قیمت ادا کریں، پھر آپ کو اسی طریقے سے نپٹا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اندر کوئی سمجھ بوجھ ہے تو پھر آپ اس طریقے سے صورتحال جو ہے اس کا سامنا کیجیے۔ صحیح، ندیم صاحب دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جناب ابراہیم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مبشر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم بیگ صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ سر، پاکستان افغانستان مذاکرات اور میز پر ہم نے دیکھا کہ آخری دم تک کشیدگی رہی، اور پھر اس کے بعد سیز فائر پر آ کے بات رک گئی، وہ بھی ترکی اور قطر کے کہنے پر۔ اب 6 نومبر کو دوبارہ ٹیبل کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی میکنزم ریڈی ہو پائے گا یا اسی طرح ہی ہٹ درمی کا مظاہرہ ہوگا دوسری جانب سے؟ اچھا، ایک تو میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں اور سننے والوں کو بھی بتا دوں، اسی سچ ٹی وی پہ ہمارے پروگرام ہوتے رہے اس وقت جب
امریکن فورسز واپس جا رہی تھی اور افغان طالبان کو ویلکم کیا جا رہا تھا، ان کو اسلحہ دیا جا رہا تھا، ان کو جیپیں دی جا رہی تھی، ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیا جا رہا تھا. حوصلہ بھی دیا جا رہا تھا. تو اس وقت بھی میں نے بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ جو جہادی میلہ افغانستان میں سجایا جا رہا ہے، اس پہ ہمارے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ جہادی میلہ بنیادی طور پہ ریجن میں سب سے پہلے پاکستان کے خلاف سجایا جا رہا ہے، دوسرے نمبر پہ ایران ہے، تیسرے نمبر پہ چائنا ہے، پھر رشیا کی باری آ سکتی ہے. یہ پلانڈ میلہ تھا. یہ نہیں ہے کہ امریکن فورسز کوئی افغانستان کے جہادیوں سے ہار کے نہیں جا رہی تھی. انہوں نے ایک موو کی، پلان موو، اس کا آج جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. یقیناً پتہ نہیں ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس وقت یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ پاکستانی طالبان یا افغان طالبان کو علیحدہ علیحدہ سمجھ رہے تھے یا علیحدہ علیحدہ بنا کے پیش کر رہے تھے، میرے نزدیک وہ بادشاہ لوگ تھے. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے. نہیں، آج تو وہ بات واضح ہو گئی نا. ندیم صاحب بھی اس گفتگو میں شامل رہے ہیں اور وہاں پر تو اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کی شاخ ہے، اس میں کوئی ڈویژن ہے ہی نہیں. ہمیشہ سے ثابت تھا، نظریاتی طور پہ ثابت تھا. دیکھیں افغان طالبان کہاں پہ رہے؟ وہ یہاں پہ پاکستان طالبان یا ہمارے فورٹ ہاؤس میں یہاں پہ رہے، یہاں سے بیٹھ کے ان کے ساتھ رہے، یہاں پہ انہوں نے شادیاں کی، انہوں نے بچے پیدا کیے. یہ آپس میں گندے ہوئے ہیں رشتے ناتوں سے، نظریاتی طور پہ. ابھی وہ اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. سب سے پہلے بدقسمتی سے پاکستان کی باری آ گئی ہے. جو پاکستانی بہت زیادہ اس وقت خوش ہو رہے تھے، ان کو اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ پاکستان کو اللہ نہ کرے وہ توڑ کے ایک اور ریاست بنا کے اس میں افغان طالبان والی شریعت وہ کہتے ہیں ہم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہو گئی. اور تیسری یہ ہے، ایک لمبا آپ کا بارڈر ہے بیسیکلی افغانیوں کے ساتھ. اس پورے بارڈر کو مینیج کرنا وہ ایک علیحدہ ایک پورا مشن ہے جس پہ آپ کی پاک فوج لگی ہوئی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پاک فوج تو ہر محاذ پہ لگی ہوئی ہے. اسی پر مزید گفتگو کریں گے. مبشر بخاری صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بخاری صاحب فرمائیے گا، اس ساری صورتحال میں جس طریقے سے بھارت کی انوالومنٹ ہے، اور اگر ہم دیکھیں اس سارے معاملے کو شروع کرنے والے ہی بھارت ہے، اور جس طریقے سے افغانستان کو پراکسی کی طرح اس نے استعمال کیا اور افغان طالبان اس کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف بیانات دیے ہیں، تو آج جب سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوئی تو اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھارت کو بھی اس ساری صورتحال میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم مکمل طور پر تیار ہیں. دیکھیے، میں اس قبیل کا بندہ ہوں جو کسی دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ سے پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کی بات کرتا ہے. اور ابراہیم صاحب نے جو بات فرمائی، میں مطلب 2009-10 کے لگ بھگ یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت سے لکھ بھی رہا ہوں کہ بالکل یہ جو ہماری پالیسیز ہیں، ایک تو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی جو تھی افغانستان میں وہ ایکسپوز ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تخصیص کیا کرتے تھے گڈ اور بیڈ طالبان والی، گڈ طالبان وہ تھے جو افغانستان میں ہمارے کہنے پہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، یعنی ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں. بیڈ وہ تھے جو پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے. اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ٹرمینالوجی چھوڑیے، اور یہ جو آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی ہے یہ غلط ہے، یہ بیک فائر کر جائے گی. اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہماری پالیسی وہ غلط تھی. اچھا، اگرچہ ہم اس کا پہلے بھی ایک دفعہ مزہ چکھ چکے تھے لیٹ 90s میں، جب ہم نے وہاں پہ طالبان کی حکومت کو ناردرن الائنس کے خلاف جو ہے اسٹیبلش کروایا اور باقاعدہ پریکٹیکل سٹیپس لے کے کروایا، جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہاں اریسٹ ہوئے. ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ مارے گئے، بہت ساروں کو ہم نے ریلیز کروایا. تو میں وہ عرض کر رہا ہوں بات کہ ٹیکنیکلی ہمیں کوئی بھی پالیسی فارمولیٹ کرنے سے پہلے ماضی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ افغانستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پاکستان کے ساتھ مخاصمت ہے، آپ کے علاقے پہ وہ جو ہے وہ اپنا حق جتاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر یہ توقع رکھیں کہ جناب علی نہیں، یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. وہ طالبان ہو یا کسی اور کی بھی حکومت ہو، پاکستان کے ساتھ یہ رویہ رہتا ہے، اس لیے ہمیں اسے ایک نیبر کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ جو باقی جو ہم نے ڈکشن بنائے ہوئے ہیں نا کہ جناب چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں
मुसलमान भाइयों को जो हमने कर दिया, इतना सेटल कर दिया, इतना ज्यादा सेटल कर दिया कि हमारे ही गले में आ गए। तो ये डिसीजन अगर आपको मुसलमान का ही सोचना है ना मेरे भाई, तो फिर हमें इंडिया के 23 करोड़ मुसलमानों का भी सोचना है, क्योंकि वो सोचें, बल्कि क्योंकि वो तो कल्चरली हमारे ज्यादा करीब है। सो वो तो हम इंडिया को देख लेंगे, क्योंकि इंडिया प्रॉक्सी नहीं है, इंडिया पार्टनर है। मेरा ख्याल है कि इस डिक्शन को भी ठीक करने की जरूरत है कि इंडिया अफगान तालिबान का पार्टनर है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं, वहां पे उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, वहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस को ब्रेक का कहा जा रहा है पॉलिसी के हवाले से मजीद बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया पाक अफगान कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और जिस तरीके से DGI-SPR ने आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और इस सारी सूरत हाल पर उन्हें एतमाद में भी लिया, इसी के पॉइंट के ऊपर भी गुफ्तगू हम कर रहे थे। और मुबशर बुखारी साहब ने जिस तरह की पॉलिसी के हवाले में बात की, उनसे मैं आता हूँ जनाब इब्राहिम बेग साहब की जानिब। इब्राहिम बेग साहब, इस सारी सूरत हाल में ये फरमाइएगा कि अफ़गान भारत गठजोड़ भी है, फिर इसके साथ साथ अमेरिका और भारत का दिफाई मुआहदा भी है, और फिर उसके बाद एक और मंजरनामा भी हम देखते हैं कि अमरीकी सदर की जानिब से मोदी जी की शुभकी भी है, और सारे मामलात चल रहे हैं। मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए, मंजरनामा तो ये था कि जब इंडिया ने बड़े जोम में आके एक जंग की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कहलवाया और डिप्लोमेटिकली करवाया कि ये सूट नहीं करता, जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जंग की आपके साथ। जब वहाँ पे उनको काफ़ी हद तक शिकस्त का सामना करना पड़ा, बेइज्जती का सामना करना पड़ा, अब वो जंग दोबारा नहीं करना चाहते। उनको यकीन नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो उनके पास से बढ़तर नहीं है। चाइना उनके सर पे बैठा हुआ है, और पाकिस्तान बहुत अलर्ट है। पाकिस्तान टेक्निकली बहुत अलर्ट है, बहुत एक्टिव है और अपडेटेड है। इसलिए वो आप इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, और इसी चक्कर में पाकिस्तान को पूरे सारे सिनेरियो में उलझाव के रखा हुआ है कि यहाँ से भी हमला है, वहाँ से भी हमला है, और हर तरफ से हमला है। बिल्कुल पाकिस्तान को वो उलझाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मगरबी बॉर्डर पे उलझ जाए, मशरकी बॉर्डर पे उलझ जाए, इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसके उधार और लोन्स बहुत बढ़ जाएं, ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो अल्टीमेटली ये इसको सरेंडर करना पड़ेगा। जिसकी मैं ये समझता हूँ कि उनकी भूल है कि जंगों में कौमों के दरमियान इस तरह से नहीं होता कि पैसे नहीं है, खर्च नहीं है, उधार है, कुछ है। अब तो पाकिस्तान खैर बहुत बेहतर हो चुका है, बहुत आगे जा चुका है। जब मिडल ईस्ट में जिस तरीके से उसके कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया, आप हर लिहाज से बहुत आगे चले गए। देखें, जो अफ़गान तालिबान हैं वो इस तरह की मखलूक है कि उनको शैतान से भी सपोर्ट लेनी पड़ी तो ज़रूर लेंगे आपके ख़िलाफ़। वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं कि ये बहुत ही तरने वाला है, इसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे दोस्तों ने पहले कहा कि बहुत गलत सोचा गया था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अल्टीमेटली उन्होंने आपने इतना ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे इस तरह के लोगों के अंदर, जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि लोगों का माइंडसेट जिस तरीके से आपने पाकिस्तान में बनाया, पाकिस्तानियों का बनाया गया, तो अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए आपको बहुत लंबा ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, अपने लोगों को भी एजुकेट करना है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई भी लड़नी है, TTP को शिकस्त भी आपने देनी है, और इंडिया के सामने आपने इंडिया को साबित करना है कि आप हर महाज पे लड़के आगे बढ़ सकते हैं या जीत सकते हैं। अगर आप ऐसा खुदा ना खास्ता, जैसे अभी भी ये कहा गया है कि आप फ़िज़ा से आएँ, आप ज़मीन से आएँ, आप समंदर से आएँ, आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, यकीनन यही बात है। अभी आपने देखा नहीं कि उन्होंने समंदर से सरकरीक पे उन्होंने ट्राई की है, बाकायदा वहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि शायद ये किसी ख्वाब में हूँ तो हम वहाँ से कोई इनका नुकसान कर दें। लेकिन आपकी नेवी, आपकी फोर्सेस बहुत अलर्ट हैं, आपकी कौम बहुत अलर्ट है। आपको एक बहुत बड़ा पुश मिल गया है। असल में वो 4-5 दिन की जो लड़ाई थी, उसके नतीजे के तौर पे आपको इतना बड़ा बूस्ट और इतना बड़ा पुश मिल गया है कि दुनिया जहान ने आपको एहतराम के तौर पे देखना शुरू कर दिया है, आपको किसी सेकेंडरी कौम के तौर पे देखना छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दुनिया में। आप ट्रंप को आप देख लें, आप देखेंगे ट्रंप ने कितनी बार आपके जंग के जिस दफ़ा भी ट्रंप ने बात की तो आपकी फतह की बात की है।
اس نے کہا ہے کہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہماری صلح کرا دو. اس نے کہا ہے کہ مجھے مودی نے کہا ہے کہ ہماری جنگ ختم کرا دو, ہم جنگ مزید نہیں لڑنا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی فتح کے طور پہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, آپ اس کو دنیا جو مرضی کہے, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہر جگہ پہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے اور انڈیا کو شکست. یہ بہت بڑا بوسٹ ہے. اس بوسٹ کے بعد آپ کسی طور پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کوئی بھی قوم اتنے بڑے بوسٹ, اتنے پش, اتنی طاقت کے ساتھ آ گیا ہے تو اس کو آپ پیچھے ہٹا دیں. پھر آپ ٹیکنیکلی بہت آگے ہیں. آپ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا انڈینز کو کہ آپ اتنے اپ گریڈڈ ہوں گے. انہوں نے سوچا شاید پتہ نہیں یہ کیا, ہم تو بہت آگے ہیں. انہوں نے جو دنیا کو امپریشن دیا جیسے انڈیا امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوجی طاقت بن گئی ہے, ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ ہو گئے ہیں. وہ سافٹ ویئر وائز, ہارڈ ویئر وائز, کمپیوٹر وائز, آئی ٹی وائز. اسی ساری صورتحال اور اسی ساری سبکی کا سامنا جو ہے, اور اسی ساری سبکی کے بعد وہ تمام کے تمام جو اپنی بھڑاس ہے وہ افغانستان کے ذریعے سے نکال رہے ہیں. بشیر بخاری صاحب, سر فرمائیے گا, آپ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے بھی آپ نے جیسا ذکر کیا, اور ہم نے پالیسی کو اس طریقے سے بنتے ہوئے دیکھا بھی. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے تجربات ہوتے دیکھے ہیں. کیوں نہیں بن پاتی ایک پالیسی اور دہشت گردی کو لے کر, اور ابھی پاکستان کی پالیسی, کیونکہ اب پاکستان اس نقطے پہ پہنچا ہے کہ جی اب بس. جی دیکھیے, ماضی میں بھی کئی دفعے ہم نے پالیسیز بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہ مثلاً سب سے بڑی پالیسی تو آپ کی تاریخ میں نیشنل ایکشن پلان آئی تھی, کیا بنا اس کا؟ تو وہی ہوتا ہے کہ چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد پالیسیز بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی. اور دوسری بات جو سب سے اہم یہ ہے کہ ان عناصر کے ہمدرد انفارچونیٹلی ہمارے سوشل اور پولیٹیکل فیبرک میں بڑے ویل ایمبیڈڈ ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ایسی پالیسیز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بدقسمتی ہے. اچھا, اس کے بعد اب ہمیں نہیں پتا کہ اگر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو کیا یہ جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے, نہ انتہا پسندی کو برداشت کریں گے, اور کرش کر دیں گے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو, یہ کب تک جاری رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پالیسی کے حوالے سے ایک اور طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور وہ یہ کہ رجیم چینج کی بات کی افغانستان کے اندر, اور یہ بھی کہا کہ لویا جرگہ ہونا تھا, یہ انٹرم سیٹ اپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ویسٹرن پاورز یا امریکہ کی بات کریں جو دنیا بھر میں دوسرے کنٹریز کو یہ پریشرائز کرتا ہے کہ جمہوریت لائی جائے ان کنٹریز میں یا الیکشنز کروائے جائیں, وہ اس معاملے پہ بالکل چپ بیٹھے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی انڈیکیشن بہت سٹرونگ ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان دوسرے آپشنز پہ بھی غور کر رہا ہے یقینی طور پہ. مثلاً وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے, لویا جرگہ آنا چاہیے, انٹرم سیٹ اپ کو ختم ہو کے عوام کی نمائندہ حکومت آنی چاہیے. اب اس صورتحال میں یقیناً وہ جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں اولڈ پاکستان, ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھا ماضی میں. اور آخری جو اس میں تھا احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو تاجکستان میں اب رہ رہے ہیں, ان کو بھی وادی پانشیر جیتنے میں بھی طالبان کی وکٹری کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اس کا صلہ صحیح نہیں ملا. تو ان لوگوں کو لانے کے بارے میں بھی اگر سوچا جا رہا ہے تو پاکستان اس میں بھی وہی کر رہا ہے کہ ماضی کے ٹیسٹڈ پلیئرز اپنے, جس میں گلبدین حکمت یار صاحب کا نام ہے, ان کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہوا ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ پالیسی اس میں یہ بننی چاہیے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے, اور جو جیتے وہاں پہ نمائندہ حکومت بنایا. پاکستان کو اس پالیسی کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں کی جو ماڈریٹ کلاس ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ مزید جنگ ہو, وہ نہیں چاہتی کہ کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ سرحدی کلیشز ہوں, وہ یقیناً اپنا وہاں پہ تبدیلی لانے کی خواہش مند بھی ہے اور اپنا رول بھی ادا کر سکتی ہے. سو اگر پاکستان طالبان کی جانب سے نا امید ہونے کے بعد اگر کوئی نئی پیراڈائم شفٹ کی طرف جاتا ہے تو اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ اولڈ لوگ, ٹیسٹڈ لوگ
اگر عوام انہیں ووٹ نہیں دیتے تو ان کے لیے پاکستان کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کیمپین یا انہیں سپورٹ، بلکہ عوام کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے افغانستان میں۔ صحیح، صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کا اس ساری صورتحال میں اب ایک ہی جواب ہے، طالبان کو بھی ایک ہی جواب ہے کہ اب بس ہو گیا ہے اور ہماری طرف سے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور کسی طور پر بھی ہم طالبان کی دہشت گردی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ پالیسی کا پوائنٹ جو ہے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ زیدی صاحب اس کے ساتھ، بخاری صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں ملکی سیاست کے ایجنڈے کو بھی ذرا رکھتے ہیں، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے اور ساری صورتحال پہ تو ہم نے بڑی گفتگو کی۔ اب اگر ہم اندرونی سیاست کی بات کریں تو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم کی جانب سے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست بھی کر دی گئی ہے۔ کیا یہاں پر وجوہات پیش آ گئیں کہ حکومت کو 27ویں ترمیم کی طرف جانا پڑا؟ دیکھیے، یہ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ 27ویں ترمیم کی باز گشت تو بہت عرصے سے سنائی دے رہی ہے، اور اس میں ماضی میں کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں، اور کیا ضرورت پیش آئی اس میں؟ ایک تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری یا اور کچھ جو پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں یا ANP کی جانب سے بھی اس طرح کے خدشات کا ماضی میں اظہار ہوتا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ وہ آپ نے ابھی جس طرح فرمایا نا کہ 27ویں ترمیم کی بازگشت ایک عرصے سے ہے، لیکن اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے 26ویں ترمیم کو بھی دیکھا، اور جو ساری ملک کی صورتحال رہی وہ بھی سارے منظرنامے پر موجود ہے۔ جی بالکل، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو بڑے ویل ایمبیڈڈ ہیں، لیکن وفاقی حکومت یا کچھ قوتیں اس سے خوش نہیں۔ مثلاً جو NFC والا معاملہ ہے، صوبوں کی تقسیم کے معاملے پہ خوش نہیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ فیڈرل کا بجٹ بالکل کم ہو جاتا ہے، وہ اس پہ بھی خوش نہیں۔ پھر ایجوکیشن یا پاپولیشن ویلفیئر کے اوپر ایمانداری کی بات ہے، صوبوں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر صوبائی خود مختاری بھی جو ہے وہ اس لیول پہ قابل قبول نہیں ہے، اور عدالتی ڈھانچے اور عدالتی ڈھانچہ سب سے اہم، جس کے بارے میں پہلے اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ڈرافٹ جو پہلے کیا جا رہا تھا تو سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی گئی تھی، جس کو الیبوریٹ کیا تھا پھر بلاول بھٹو زرداری نے ہی کراچی بار کاؤنسل کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تو یہ فلوٹ کیا کہ بینچ علیحدہ ہونا چاہیے، نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ہائی کورٹس میں بھی، لیکن اس کی ریزسٹنس اس پہ آ گئی، تو اس لیے وہ سیپریٹ کورٹ کی بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے حوالے سے بھی، اور پھر یقیناً جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں یا جو بھی فیوچر میں آرمی چیف ہو، اس کے مدت ملازمت کے حوالے سے بھی بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید اسی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، 27ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ابراہیم بیگ صاحب فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے اس 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعاون مانگا ہے، اور اس میں ہی 18ویں ترمیم پہ تحفظات، جس طرح ابھی بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی جس کا ہمیشہ سہرا لیتی ہے، اور ہم نے بارہا دیکھا کہ صدر زرداری صاحب جہاں پہ بھی خطاب کرتے ہیں یا جہاں پہ بھی گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں 18ویں ترمیم کو لے کر آیا، تو کیا اتنی آسانی سے مان لی جائے گی؟ اور ابھی کیونکہ ان کی واپسی پہ 6 نومبر کو یہ معاملات آگے سیٹل ڈاؤن ہونے ہیں، تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کی آؤٹ لائن کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں خود کو بھی سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آئین بیسیکلی کسی بھی ملک میں لوگوں کے اور ریاست کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، جی ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے حقوق کو گارنٹی کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے یہ حقوق ہوں گے، آئین میں درج کر دیا جاتا ہے، اس پہ سائن ہو جاتے ہیں، پاکستان کے تمام نمائندگی ریاست کی طرف سے سائن کرتے ہیں، لوگوں کے یہ حقوق دیے جائیں گے۔ ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ ترمیم کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وقت بدل گیا، لوگوں کے مسائل چینج ہو گئے، سوسائٹی کے مسئلے چینج ہو گئے، ملکوں کے مسائل چینج ہو گئے،
تو ترمیمیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوبارہ اس کو دیکھا جائے کہیں پہ لوگوں کے حقوق انڈرمائن تو نہیں ہو گئے، کیا ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان کو وہ حقوق مل رہے ہیں، اس سے بڑھے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، کہیں پہ وقت کے حساب سے، کلاک کے حساب سے آپ کی اپڈیشن جو ہے اس کو ترمیم بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ترمیم کی تشریح تو کر دی، اس پہ بخاری صاحب سے میں ایک ایجنڈا لینا چاہتا ہوں، پوائنٹ لینا چاہتا ہوں۔ بخاری صاحب فرمائیے گا، ایک نقطہ ابراہیم بیگ صاحب نے فرمایا کہ کانٹریکٹ ہے اور عوام کی بحالی ہے، تو کیا یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بھی کوئی عوامی ترقی کا ہی نقطہ پنہا ہے، یا پھر ہم نے بہت ساری ترامیم دیکھی ہیں اور ابھی جو 26ویں ترمیم کا جس طرح میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، اور پھر آخری دم تک یہی معاملہ ہوتا رہا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور یہی ہم سنتے رہے اور اسی پر ہی ہم گفتگو کرتے رہے، تو یہاں پہ بھی کوئی عوامی ترقی کا نقطہ ہے؟ صاحب دیکھیے، وہ 26ویں ترمیم کی آپ نے بات چھیڑی، تو اس وقت جب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا تو یہ کہا گیا چونکہ عوام کے مقدمات ان کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن کے نتیجے میں سپریم کورٹ وہ مقدمات نہیں سن پاتی، اتنی زیادہ 15,000 کے پتہ نہیں کتنی پیٹیشنز آئی ہیں اور وہ ساری کانسٹیٹیوشنل ہیں، تو اس لیے عوام کے مقدمات کا کیا بنا اس کے بعد جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ علیحدہ کر دیا، تو عوامی مقدمات کی ریشو کیا ہوئی؟ یہ بھی ہمیں وفاقی وزیر قانون صاحب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بعد یہ ہوا کہ یہ آپ کو سپیڈی جسٹس ملا، لیکن ایسا نہیں ہے، جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی لیٹ می سے کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں میں جو ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں اور ان میں جو عوامی ویلفیئر کے لیے کروائی گئی اس کے ثمرات بھی ہمیں نظر نہیں آئے، اور جو عوام کے نام پہ کی گئی اس کا مقصد بظاہر جو ہے اپنے آپ کو ویل پوزیشنڈ رکھنا، وہی مقصد نظر آیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ تو یہ 27ویں ترمیم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ صرف حکومت کے لیے ہے، اور اس کے لیے اچھا کسی بھی چیز کو پبلک ویلفیئر کے لیے ڈکلیئر کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ لاجک اور زیادہ ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کہا جا سکتا ہے بس یہی کافی ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لیے ہے۔ جی بالکل بالکل یہی کافی ہے، اور بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، اس لیے ہم صوبائی خود مختاری کا جو میگنیٹیوڈ ہے، یہ کوانٹم ہے، اس کو تھوڑا سا ہم کم کر رہے ہیں تاکہ ہم عوام کو بہتر طریقے سے سرو کر سکیں۔ بہت آسان سا ڈکشن ہے۔ صحیح سر بیگ صاحب سے بھی آخری پوائنٹ لینا چاہوں گا۔ بیگ صاحب فرمائیے گا، اس ساری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان بھی قانون سازی میں ساتھ دیں گے جس طرح 26ویں میں بھی دیا اور آخری دم پر آ کے دیا؟ نہیں، ساتھ تو شاید دے دے، لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ آپ اگر این ایف سی پہ اگر قومی جو یونٹس ہیں جن کو صوبے بولتے ہیں، اگر ان کو کمپرومائز کر کے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے اگر یہ چھت ہے وفاق تو پلرز کون ہیں؟ یہ کمرہ ہے، اس کے پلرز بیسیکلی صوبے ہیں، آپ کے قومی یونٹس ہیں۔ آپ ان کو کمپرومائز کر کے یا ان کے حقوق ختم کر کے یا ان کو کمزور کر کے کس طرح سے اپنی چھت یا کمرہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ مت وِدڈرا کریے، ایک بات تو یہ۔ اور دوسرا، وفاق کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھئی آپ 18ویں ترمیم میں جو محکمے گئے صوبوں کو، آج دن تک آپ نے ان کو دیے نہیں ہیں، اور دوسرا ابھی بھی آپ 2 محکمے ان کو کہہ رہے ہیں، پاپولیشن پلاننگ کا اور ایجوکیشن کا، ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں واپس کر دیں۔ ایک طرف سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بیگ صاحب معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں پہ بھی اس میں مزید گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مبشر بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہے اور ندیم حسین صاحب ہمارے ساتھ رہے، ان دونوں شخصیات کو بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔